अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत में बहरहाल एक झगड़ा तो रहता है, एक पोलराइजेशन का माहौल है और ये काफ़ी अरसे से है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 रोज़ से कुछ मामलात एक और तरफ चले गए हैं। वसाइल के हवाले से जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं वहाँ एक फेडरेशन के हवाले से, सेंटर के हवाले से डिसएग्रीमेंट्स हैं। एक तरफ पानी का भी इशू है। सुनिएगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज क्या कहा इसके बारे में। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ ले कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो, हम कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज। अच्छा, तो वो आपने सुना ये आज उन्होंने कहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें बाद में ज्वाइन करेंगी सेनेटर शेर रहमान साहिबा, लेकिन उससे पहले ये सुनिएगा कि गवादर के हवाले से एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने क्या फरमाया। ग्वादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की है, जो 1958 में हमने पैसे दे के खरीदी है ओमान से। कहें कि पाकिस्तान हमारे बाप दादा का है, ये ना कि कोई के जनाब साहब गंदम मेरे बाप दादा ने उगाई है, मदनियात मेरे बाप दादा ने उगाई है। ये इनसे निकले। जो तासुर दिया जा रहा है ना, पसमानदगी का कोई पसमानदगी नहीं है। पैसे की खेल है, डॉलरों के खेल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार कोशिश की जा रही है। वो सियासतदान सिर्फ अपने इक्तदार की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। तंबीह कर रहा हूँ, आपका अंजाम भी उन्हीं दो के साथ होगा। तो ये रेलवे मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा कि जी ये ना कहें कि हमारे बाप दादा का गवादर। अब ये मामलात जो हैं सेंटर के और ये प्रोविंसेस के, एक आपके पास आइन है, उस आइन के तहत चलना है, फिर 18th अमेंडमेंट है उसके तहत चलना है, फिर और मामलात हैं जहाँ शेयर्ड हैं चीज़ें, उनके तहत चलना है। अब इस तरह की बातें, इस तरह की ज़ुबान, इस तरह की सोच, उससे कोई फ़ायदा हासिल है? इससे कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? आपको रेजोल्यूशन चाहिए मामलात की, आपको रेजोल्यूशन के बजाय आप ये पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अब एक वो माइंस का बिल आया है मिनरल्स का केपी की असेंबली में। अच्छा, वो असेंबली में बिल आया है और वहाँ भी एक शुरू हो गई है डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट के नहीं जी अभी देखेंगे, अभी पहले कुछ जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हीं की पार्टी के लोग वो कह रहे हैं जी इसमें कोई लगता तो नहीं कि कोई सब्सटेंटिवली कोई चीज़ बदली गई है। लेकिन कुछ लोगों का वहाँ ख्याल है, आप देखें वहाँ सियासत जो है उसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जी नहीं ये तो देखेंगे, इस पे पहले हम इमरान खान साहब से पूछेंगे। ज़रूर पूछें, आपके लीडर हैं, लेकिन आइन से पहले पूछ लें और आइन में देख लें कि भाई आइन क्या कह रहा है, 18th अमेंडमेंट क्या कह रही है, उसके बाद आइन 18th अमेंडमेंट ऑब्वियसली द सेम, और जो बिल है उसमें क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी नफ़ी करती है। लेकिन अच्छी बात है कि केपी के जो हैं सीएम, उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस बिल के बारे में। बड़ी क्लियरली कह रहे हैं सीएम साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि सूबे की जो अथॉरिटी है और सूबे का जो रोल है और जो उसकी ओनरशिप है उसको किसी तरीके से डाइल्यूट नहीं किया जा रहा है। उनके अल्फाज नहीं है, आपने सुन लिया, बट बेसिकली ही सेइंग द सेम थिंग। बट वो खुद ही उन्होंने कहा है कि बहुत हद तक इसके हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। तो अब इन तमाम जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान का भी आपके सामने है क्या उधर की सूरत हाल है, तो इस माहौल में एक मुस्बत तरीके से, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है या आपने लफाजी की बमबारी एक दूसरे पे करनी है? दैट्स द बिग क्वेश्चन। अभी हमारे साथ नाजरीन इख्तियार वली खान साहब ऐसे PM हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, सीनियर लीडर हैं PTI के। इन दोनों से बात करते हैं इसी
معاملے پہ، تو اختیار ولی صاحب پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ ابھی جو ریلویز منسٹر صاحب نے فرمایا کہ کسی باپ کا کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے جی اس طریقے سے بات کرنے کی؟ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ نسیم زہرا۔ یہ آپ نے اس سے پہلے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی کلپنگ آپ نے چلائی، آپ نے پھر آنریبل منسٹر صاحب کی بات چلائی، حنیف عباسی صاحب کی۔ دیکھیں اس طرح کے بیانات میرے خیال میں دونوں سائیڈ سے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے اس وقت۔ حالانکہ میں اگر اس پہ کوئی بات کروں تو میرے خیال میں یہ اپنی قد کاٹ سے میں زیادہ بات کروں گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ جو ہے یا یہ مراد علی شاہ صاحب حل کر سکتے ہیں یا اس میں حنیف عباسی صاحب کوئی بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ جو معاملات بڑوں میں طے ہو جاتے ہیں اور اس میں اگر کوئی بگاڑ آ جائے وہ بڑے ہی حل کرتے ہیں، اور بڑوں نے آپس میں کوئی بات کی ہوگی، کوئی ڈسکشن کی ہوگی، کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوئی ہوگی، تبھی اس کے بعد کہیں پہ نہر کھودی گئی ہوگی۔ اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو آل رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں چرائیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں اور آبویس ہیں۔ ہاں اگر کہیں پہ کوئی لاکونہ ہوا، کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہمارے قائد ہیں اور آصف علی زرداری صاحب، ان کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، وہ کر لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے اپنی پارٹی کے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، وہ بھی کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو بھی سلطان راہی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ جہاں پر آپ نے بات کی منرل کی، تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں، اب اگر میں آپ کو یہ کہوں آئی ایم دا ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا، آئی ایم دا سن آف خیبر پختونخوا، آئی بلانگ فرام دس سوئل۔ گزشتہ 12 سال سے زمرد کی کانیں کھودی جا رہی ہیں سوات میں، کون کھا رہا ہے؟ انلیگل مائننگ کون کر رہا ہے زمرد کی؟ وہی کر رہے ہیں جن کی حکومت ہے۔ سارے جنگلات آپ آئی بھی ہے، میں نے آپ کو دیکھا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی آپ کا چکر لگا تھا ہمارے فارسٹ کی طرف، کمراٹ یا دیر کی طرف آپ آئی تھی، یا کلام میں۔ جی میں 80 کی دہائی سے آ رہی ہوں۔ جی اچھا، ابھی آپ آئیے اور وہ دیکھیے، وہ جنگلات سارے گنجے ہو گئے۔ وہ وہاں پہ دیکھ لیں آپ کے یہ کٹائی کون کر رہا ہے؟ وہ بلین ٹری تو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ وہ جو قیمتی نختر کے دیار کے وہ درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ وہاں پر یہ نیفرائٹ کی مائننگ کون کر رہا ہے؟ یہ سنگ مرمر کون نکال رہا ہے؟ یہ در آدم خیل سے لے کر کوہاٹ کے یہ پہاڑی سلسلے میں کوئلہ کون نکال رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر نکال رہے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ نکال رہے ہیں۔ ان کو تو یہ وہ لوگ تحریک انصاف میں چیخ رہے ہیں اس وقت جنہوں نے یہاں پر اللیگل مائننگ کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس پہ آ جائیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر یہ اس کو رنگ دے کے فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی ادارہ آ کر یہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں خیبر پختونخوا کے، تو وہ غلط بات ہے۔ جی اختیار ولی صاحب اگر آپ اجازت دیں مجھے ایک دو جملے میں میری سنیں، آپ کو بات میری سمجھ آئے۔ جو گیس کے ذخائر یہاں سے نکلے ہیں، کیا اس کی رائلٹی نہیں مل رہی خیبر پختونخوا کو؟ وہاں جہاں سے گیس نکلی ہے وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، وہاں ان کے لیے کتنے ادارے اس وقت ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اس وقت انلیگل مائننگ کا فائدہ جو ہے کچھ انڈیویجولز کو ہے، اور جب یہ ریگولرائز ہو جائیں گے اور یہ صرف کسٹڈی میں آ جائیں گے تو پھر وہاں سے اس کا فائدہ ریاست کو بھی ہوگا اور اس قوم کو بھی ہوگا۔ میرے خیال میں ان کی لڑائی جی ٹھیک ہے۔ جی میں چاہوں گی میں ذرا اس پہ علی ظفر صاحب کا بھی انپٹ لے لوں۔ بس یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس میں تو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو نہر کھودی گئی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی کھدائی ہوئی ہے، یا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں I mean you're just in a manner of speaking، یا ایکچول کھدائی ہوئی ہے کہیں؟
نہیں مینر آف اسپیکنگ میں نے بات جی بس ٹھیک ہے, امپورٹنٹ تھا کہ اس کو کلیریفائی کریں. اچھا دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو اگر آپ نے صحیح کہا, نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور دونوں معتبر شخصیات ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات کر لیں, اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو, آپ نے کہا بلاول بھٹو چیئرمین ہے وہ بات کر لیں. لیکن یہ بات ایک طرف ہے, ساتھ ساتھ جو ریالٹی میں ہو رہا ہے, آپ نے تو کہا نا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اختیار ولی خان صاحب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ نعرہ بازی, یعنی کہ ابھی سی ایم کی آپ نے بات سنی, اور اس سے پہلے ہم نے سنا وہ پنجاب میں جو منسٹر صاحبہ انفارمیشن, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس پر سیاست کر رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, جو آپ نے بات فرمائی بالکل درست فرمائی, تو یہ اس کس چیز کا انتظار ہے, یہ چیز کو طول کیوں پکڑنے دی جا رہی ہے, کیوں بات اس حد تک جاری ہے کہ پھر وہ کہیں جی اچھا پھر ہم حکومت سے بھی نکل سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت گرا دیں گے, وہ سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن والے چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو, ایز اف پی ٹی آئی کوئی نہر کھود رہی ہے. تو اس پہ وائی ازنٹ ایکشن ٹیکن آلریڈی, سی سی آئی کیوں نہیں ابھی تک ملی؟ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑوں نے رابطہ کر لیا تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور اس میں ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. رہی بات میری چھوٹی بہن عظمیٰ بخاری کی, تو یہ اتحاد عظمیٰ بخاری نے کبھی بھی بنایا ہوا نہیں ہے اور یہ مراد علی شاہ صاحب کبھی بنایا ہوا نہیں ہے. تو وہ یہ سیاست بھی ہے, سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور اپنی بات بھی کرتے رہیں گے, تنقید بھی کرتے رہیں گے, نعرہ بھی لگائیں گے, اور یہ ساری چیزیں یہ 4 سال اسی طرح چلتی رہی. اس کو آپ میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا, یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ چلتا رہے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. علی ظفر صاحب کم ان آن دس از اونلی بیک گراؤنڈ میوزک, یہ جو پانی وانی کے بات ہو رہی ہے, جو جلسوں میں کہا جا رہا ہے, اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں بھئی یہ بڑے بات کریں گے تو بات ایک سہل طریقے سے ریزالو ہو جائے گی, اور جو ریلویز منسٹر صاحب نے کہا وہ بھی آئی گیس میوزک ہے, وہ ان کے کہنے کے مطابق. دیکھیں جو پانی کا ایشو ہے یہ بڑا ایک سیریس اور سنجیدہ ایشو ہے. اس کو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 2 بڑے بات کریں اور اس کو سالو کر لیا جائے. پانی کی بڑی اس کے ساتھ نہ صرف سیاست میں انوالوڈ لیکن ایکیلٹی بھی اس کے ساتھ بڑی انوالوڈ ہے. میں واٹر کا منسٹر رہ چکا ہوں 4-5 مہینے کے لیے, اور مجھے علم ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ اور سیریس ایشو ہے. ہمیشہ واٹر ایشو پہ ہی, پانی کے ایشو پہ ہی آپ کی سیاست بھی کھیلی جاتی ہے, کئی بار صحیح کئی بار غلط, اور اس سے الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان پورے پاکستان کو ہوتا ہے جب سیاست میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے. یہ پیچ ورک کا کام نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی مرم پٹی کر دیں اور پھر آگے چلیں. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے, اور اس کو میری نظر میں اگر کوئی کنال نکالا جا رہا ہے, اس سے جو سندھ میں جانے والا پانی ہے وہ اگر اس میں کمی ہوگی جو ایگریمنٹ کے مطابق ہے, اس کے خلاف ورزی ہوگی, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پہلے فرسٹ سٹیپ اس میں ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد پبلک میں اس معاملے کو لے کے آئیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ نقصان دہ تو نہیں ہے سندھ کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو, کیا یہ پانی سندھ میں جو جا رہا ہے وہ کم تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, جلد بازی میں نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جلد بازی میں چیز کی جائے, چھپ کے کی جائے, چھپا کے کی جائے, تو پھر اس طرح کے خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں اور جینوئن خدشات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ایک اچھے یا برے پروجیکٹ کو, وہ اگر اچھا پروجیکٹ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں, اور برا پروجیکٹ ہے اس کو پھر وہ بن جاتا ہے اور بعد میں پھر لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میری نظر میں میرا خیال ہے ہم نے جو ریزولوشن پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن کے طور پہ ایک پاس کیا ہے, وہ ریزولوشن کو پڑھے. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ریزولوشن کو سپورٹ کرے, کیونکہ اس میں بیسک انگریڈینٹ یہی ہے کہ اس چیز کو آپ ٹیکنیکلی حل کریں, پہلے فیصلہ کریں, ڈیٹیل پبلک کے سامنے لائیں, نیشنل اسمبلی سینٹ میں لے کے آئیں, اور پروونشل اسمبلی سندھ کی اس کو ڈسکس کرے, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ فورم ہے, آئینی فورم اس معاملوں کے لیے, سی سی آئی,
اس کے پاس یہ معاملہ جائے اور ان کے سامنے بھی جو تحقیقات ہوں وہ پبلک آئے میں، اور پھر اس کا فیصلہ ہو. اس میں بے شک 4 مہینے لگیں 6 مہینے لگیں اس سے غرض نہیں ہے مجھے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن، ایک پراپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. جی مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ جی پانی کی قلت ہے، ہمارا پانی کسی صورت ہم نہیں دیں گے. آئی تھنک انہوں نے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑا کہ اس پہ ڈسکشن ہو. ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، اس کے بیسس پہ وہ چاہتے نہیں ہو. بٹ اینی وے سینیٹر شہری رحمان بعد میں ہمیں جوائن کریں گی، اس پہ بات کریں گی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں، ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں اور اختیار ولی صاحب ہیں، جو اس وقت معاملات ہیں پروونس اور سینٹر کے، اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں اختیار ولی صاحب اس حوالے سے کہ معدنیات کے حوالے سے، یہ بات تو درست ہے کہ وہاں یعنی جو مائننگ ہو رہی ہے اور جو پرائیویٹ پارٹیز کو کانٹریکٹس وغیرہ دیے گئے کے پی کے حوالے سے، کے پی کی گورنمنٹ نے دیے، تو وہ کیا all of that was within the legality of the constitution؟ اور اب جو آپ کے جیسے علی ظفر صاحب، آپ کے سی ایم نے تو کہہ دیا بڑی کلیئرلی کہ جو بل آئے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انڈرمائن کرتی ہے constitutional authority of the province as far as mines are concerned. تو پھر معاملہ وہ خود ہی سی ایم کہہ رہے تھے اتنی زیادہ اس میں سیاست لائی گئی ہے، تو اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ That is about your own party. بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے. ہماری جو حکومت ہے انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے، اس کو اس میں کنٹروورسی ایک آ گئی ہے، تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے حل کرنا. میری نظر میں سب سے پرائمری ڈیوٹی جو ہے، سب سے اہم ڈیوٹی ہے، وہ ہماری پروونشل حکومت کی لا منسٹری کی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ جو ہماری پروونشل اسمبلی ہے، وہاں کے لیجسلیٹرز جو ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی جو کمیٹیز ہیں وہ دیکھیں. تیسری چیز، چونکہ اب یہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے، تو پبلک کی طرف سے بھی کوئی بھی اس میں جو شکایات ہیں یا جو سجیشنز ہیں یا جو اعتراضات ہیں وہ کمیٹی کے سامنے جا سکتے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اب چاہیے کہ ہمارے پاس بھی بڑی لیگل ٹیمز ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے ایشوز ہیں تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ایگزامن کر کے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں، جو جینوئن اعتراضات ہیں، وہ پیش کر دیں اپنی ہی حکومت کو، تاکہ وہ ان کو دور کر لیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. صرف ایک میری سجیشن ہے اس سارے معاملے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک بن گیا ہے کنٹروورسی، تو اس کو جلد بازی میں نہ کریں. یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا ابھی، اس کو ضرور اپنائیں، تو میرا خیال ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی لیکن مسئلہ تو یہی ہے اختیار ولی صاحب، یہ سب چیزیں پھر سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں، اور پھر سیاسی جو جس کو آپ بیک گراؤنڈ میوزک کہہ رہے ہیں، اب یقینی طور پہ جو ریلوے منسٹر صاحب نے کہا کہ کسی کا باپ کا نہیں ہے، میرا خیال ہے میں معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق نہیں کرتی. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے کوئی سینئر منسٹر کو یہ بات، الفاظ بھی بڑی اہم، وہ تو سب سے پہلا کمیونیکیشن کا وہی ہے، ٹول ہی ہے الفاظ. تو اس طرح کے سخت الفاظ جو ادا کرتے ہیں، وہ اس سے اٹ کریٹس بیڈ بلڈ، جو کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب، بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے جو سینٹر ہے، ٹائم لائن کیا کوئی ذہن میں ہے جی؟ یہ جو بل جو دیا گیا ہے، کیونکہ اس بل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئیڈینٹیکل بل یہاں بھی گیا اور بلوچستان میں بھی گیا، اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کا اپنا کیا اس میں خیال ہے کہ یہ کتنی جلدی ہونا چاہیے، یا آپ کا خیال ہے ٹائم لائن از ناٹ اے ریئلسٹک تھنگ، جیسے علی ظفر کہہ رہے ہیں اس کو لیٹ اٹ ٹیک ٹائم؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ود اے ون اسٹروک پین ہونے والے کام ہیں نہیں، یہ بڑے کام ہیں. جی جی، یہ بڑے کام ہیں اور اس پر کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے ہماری اتحادی جماعت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ایک مضبوط اور بڑی اور جمہوری جماعت ہے، اور ان کو سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے استحکام کے لیے اور جس نوبل کاز کے لیے یہ الائنس بنایا گیا تھا اس کے لیے اس بل کی اہمیت کیا ہے، چاہے وہ سندھ سے ہو، چاہے وہ بلوچستان سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب سے ہو، وٹ ایور، اس کی سپورٹ میں کس طرح ان کو سپورٹ دینی چاہیے. دے نو ویری ویل، ان کو پتہ، دے آر ویل اویئر اباؤٹ جو اس کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں ان کو معلوم ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ان کو معلوم ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت ہے تو میرے خیال میں وہ بھی ایک مطلب وی آر یوز ٹو اٹ، کہ مطلب آپ وہاں ان کے ساتھ جب بھی کسی بھی موضوع پر آپ بات کریں گے تو یہ آپ کو یہی بولیں گے ان ریسپانس کے ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیں، حالانکہ ہر سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا، ہر وقت ہر موقع کا مطالبہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بل کے بعد بھی کہا چھوڑ دیں. جی آپ نے سنا ہوگا علیمہ خان نے تو کہہ دیا تھا اوپنلی کہ جو اگر عمران خان کو رہا کریں گے تو بل پاس ہوگا ورنہ نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ نان سیریس قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس کو بھی میں بیک گراؤنڈ میوزک ہی سمجھتا ہوں. یہ بڑے ملک میں بھائی کو تو ملنے دیا کریں، یہ تو بیک گراؤنڈ میوزک سے ہٹ کے بات ہے. آپ لوگ نہیں، میں دیکھیں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نے تھوڑی سی غیر نصابی بات کر لی، لیکن میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ جب ان کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، میں نے اس دن علی ظفر صاحب کو بھی سنا تھا، جب ان کے ملنے کا وقت ہوتا ہے یہ جاتے نہیں ہے، ان سے ایک لسٹ بنائی نہیں جاتی. ان کی اپنی جو پارٹی ہے یا ان کا ہاؤس ہے وہ ان آرڈر ہے نہیں. ان کی ملاقات کی لسٹ ہی خود بناتے ہیں اور جب بنا لیتے ہیں اس پہ پھر ان کا اتفاق نہیں ہوتا. سلمان اکرم راجہ اس میں مین کردار ادا کرتے ہیں. اس دن ایک ملاقاتیں ہوئی، اس میں کوئی خاتون چلی گئی تھی اور ایسی خاتون کوئی چلی گئی تھی کہ ان سے عمران خان کو پوچھنا پڑا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا میں رضیہ ہوں. اس نے کہا رضیہ آپ ادھر گنڈوں میں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا، میرا خیال ہے یہ آپ نے کہا ہے، لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. ہم نے تو جو انہی پی ٹی آئی کے دوستوں نے بتایا میں آپ کو اسی طرح امانتاً بتا. اچھا. تو اب بات ساری یہ ہے نا کہ اپنے گھر کو تو ان آرڈر کر لیں. ان کا تو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں لیڈر اس وقت کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ لمبی بات ہوگی. آپ نے اپنا موقف دے دیا کہ وہ آپ یو آر سیئنگ دا پرابلم لائز ود پی ٹی آئی. کوئک رسپانس سے پہلے میں بریک میں جاؤں. علی جلدی سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو منیجر صاحب نے کہا اس پہ؟ جی نہیں، دیکھیں پرابلم پی ٹی آئی میں نہیں، پی ٹی آئی کو تو جو ہو رہا ہے آپ کو سب پتا ہے سامنے. ہم تو سمپل یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، ان کا حق ہے کہ وہ ملیں. وہ ہمیشہ جب سے میں نے دیکھا ہے خان صاحب جن کو جب قید کیے گئے اس کے بعد سے ان کا ہر ہفتے عدالت کے حکم کے ذریعے وہ بہنیں جو تینوں ہیں اور ان کے جو نیفیو ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ آ کے اپنی جو ایک ان کی فیملی ٹرمز ہیں، فیملی ڈسکشنز ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اب ایک دم سے وہ بند کر دی گئی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی یہ ختم کر لیں علی، اپنا مکمل کریں سینٹنس. جی آپ کے پاس آتی ہوں. لیٹ علی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ اپنی فیملی سے ملیں، اور جب وہ کوئی وہ جب ڈینائی کیا جائے، جب ان کی اس کی آئین کی خلاف ورزی کی جائے تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے، اوکے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی I've got your point. جی عمران خان صاحب پہلی دفعہ جیل میں گئے، ہم ان چیزوں کے ساتھ عادی ہیں. ہم خود مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم کسی کی بہن بیٹی کی ملاقات بند نہیں کرانا چاہتے. اور اس کی تصدیق آپ اس بات سے کر لیں، آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں. آپ علی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل کا ریکارڈ اٹھا لیں 1 سال کا. سب سے وہاں پر صرف عمران خان کے علاوہ اور ہزاروں کے دی، سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان کی اگر نہ ہوئی تو پھر جو جرم آپ جی we've got your point. جی آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ نے سنا یہ معاملات، کیونکہ ان کا ریزالو ہونا بڑا لازمی ہے. آپ نے سب کے پوائنٹ آف ویو سنے. بریک کے بعد ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ سینیٹر شہری رحمان صاحب آؤں گی، وہ بات کریں گی کہ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے پانی کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूंगा, आपके साथ खड़ा नहीं हूंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ ले कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो, हम कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब, बोले भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं, आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर सेनेटर शहरी रहमान साहबा हैं, पार्लियामेंट्री लीडर भी वो हैं। और अभी आप सुन रहे थे कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे थे, और ये बात अब इसने तूल पकड़ ली है नहरों के हवाले से। और जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बात बन गई है वो ये कि ये बार बार आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से PMLN की लीडरशिप ये कह रही है कि जी प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट, और पीपल्स पार्टी कह रही है बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। और लेकिन जो अहम बात है वो ये कि ये बात हम देख रहे हैं कि ये इट इज़ बिकमिंग अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। इस हद तक कि टेंशन बढ़ गई है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कह दिया कि मैं कहूँ अपनी पार्टी के लोगों को कि छोड़ दे हुकूमत, और चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे कि अच्छा फिर हम छोड़ें और फिर हुकूमत गिर जाए। तो सेनेटर शहरी रहमान साहब से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द थिंकिंग इन द पार्टी। जी शहरी रहमान साहब, टेल अस कि ये इस चुंगल से निकलना कैसे है? जी शुक्रिया नसीम, आपने खुद ही सारी मतलब बयान कर दिया कि थिंकिंग पार्टी में इससे ज्यादा क्या होगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर में बाज़ाब्ता वजाहत करें कि पोजीशन क्या है, कोई अभाम नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और इस पर इस तरह की ड्रामाई सियासत ना हो कि जी इनकी क्या पोजीशन है, इन्होंने एग्री किया। और जहां तक सदर जरदारी की बात है तो भाई उन्होंने अपने तारीख में पहली दफा किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह कहा है अपने खिताब में जॉइंट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को, ये कहते हुए कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं 4 सूबों से इलेक्ट होके आता हूं उनके हाउसेस से, फिर मैं सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन है जो नुमाइंदगी करती है 4 इकाइयों की, उनसे इलेक्ट होके आता हूं, और मैं नेशनल असेंबली 6 हाउसेस से वो इलेक्ट होके आते हैं और कह रहे कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वफाक को ये जरूर हुकूमत के हवाले से ये जरूर कहूं। और उन्होंने तंबीह की कि आई कॉशन द गवर्नमेंट नॉट टू गो अहेड विद यूनिलैटरल एक्शन सच एज दिस। उन्होंने स्पेसिफिकली वजाहत से कनाल्स का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं सपोर्ट कर सकता, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। अब ये उनके साल की वाहिद जॉइंट हाउसेस को पॉलिसी स्पीच होती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह सिटिंग गवर्नमेंट को तंबीह नहीं किया। उन्होंने जाहिर तरीके से किया और हौसला दिया सबको बाकी हर बातों पर, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं वो प्रेसिडेंट हूं जब पाकिस्तान मुश्किल में था, जब मेरी बीवी की शहादत हुई थी, बीवी शहीद की, तो तब भी मैंने पाकिस्तान को पहले रखा, तरजीह दी और पाकिस्तान खप्पे किया। अब भी मैं यही चाहता हूं कि पानी के मुनसिफाना तकसीम के मसले पर आप इस तरह की कोई मंसूबाबंदी ना करें जिससे 1 या 2 एक इकाई भी खुश ना हो। आप उनको एतमाद में लें और ठीक से तय करें कि अगर वो खुश नहीं है तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। ये अब इससे ज्यादा कौन सी वजाहत हो सकती है, इससे ज्यादा कौन सी पोजीशन हो सकती है? अब ऐसा लग रहा है कि आप वो घोलते जा रहे हैं उसमें, खुद फंस गए तो घोलते जा रहे हैं कि जी अब हम यही बात बार बार कही जा रही है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन। अब चेयरमैन बिलावल ने भरे जलसे में आधा घंटा ये बात की है
ریڈ لائن سرخ لکیر قسم کی لگا دی انہوں نے، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے. اور میں پریزیڈنٹ کی پوزیشن تو آنیسٹلی اس سے زیادہ کہاں ہو سکتی ہے. جی اچھا، دیٹ از ویری کلیئر. آئی تھنک آپ نے اس میں تو کوئی اب ڈاؤٹ نہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کیا کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتی ہوں، جو کہ حکومت سازی کی طرف اور جو پالیسی کے معاملات ہیں. اب ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ کیونکہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ تو وہی کہہ رہی ہے جو کہہ رہی ہے. ابھی تک میرا خیال ہے اس کے بعد میٹنگز بھی ہوئی ہیں بلاول بھٹو کی ود دا پرائم منسٹر، لیکن اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر پوری ٹیم گئی یہاں سے، گورنر ہاؤس لاہور میں بھی میٹنگ ہوئی، وہ بھی نتیجہ خیز نہیں تھی، ان دا سینس کہ یہ معاملہ سلجھایا نہیں گیا. تو آپ دیکھ کیا رہی ہیں آگے؟ جی شکریہ نسیم. دیکھیے اس میں آپ نے دو باتیں کی، پنجاب کی ٹیم کی بات کی جو وہاں ملتی رہی، وہ پنجاب کے ایشوز تھے، اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس ایشو پر بات ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ کے گئے تھے، سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ 4 ministers went from the federal government. نہیں وہ تو بیکاز دے ڈیلنگ وتھ آر پنجاب ٹیم سے نا. یہاں پہ جو تقریب ہوئی تھی وہ تھا افطاری تھی پرائم منسٹر کی، میں بھی موجود تھی، اور چیئرمین بلاول نے یہ ایشو ضرور خود سے اٹھایا اور فالو اپ ہوا. اور ظاہر ہے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی ایک خوش اسلوبی سے ہمارے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس ایشو کو شراکت داری سے ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے، سب کی اس میں شمولیت ہونی چاہیے، آپ کے اگریمنٹ کے بغیر کیسے آگے، اس طرح کی ان کی بات ہوتی ہے. اور اب کیونکہ اب اس پر ایک منفی قسم کی ڈرامائی سیاست کی جا رہی ہے، چاہے وہ سندھ کی قوم پرست پارٹیاں کر رہی ہوں یا یہاں پہ ہمارے کچھ دوست کر رہے ہوں. دیکھیے اس میں اور اس کو اور آلودہ کرنے کی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو بہت ایک منطقی سا پروگرام چلاتی ہیں، اس لیے میں یہ جسارت کروں گی کہنے کی کہ یہاں اب اس کو اور اس میں زہر گھولا جا رہا ہے کہ یہ بس سیاست، پیپلز پارٹی کی سیاست. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سیاست تو جڑی ہوئی ہے اس کے عوام سے. اگر عوام بھوکی ہے اور زراعت، دیکھیے پانی آپ کھینچیں گے اور ایک ایسے صوبے کے سسٹم سے جہاں پورے انڈس سسٹم میں اس وقت تو قحط سالی کا ایک دور چل رہا ہے. آپ دیکھیے میٹ آفس کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ اپریل میں there is no water. پانی ہمارے ذخائر اتنے نیچے ہوئے ہیں کہ پانی نہیں ہے کسی چیز، کسی ایکٹیویٹی کے لیے اپریل میں، which means کلٹیویشن کے لیے پانی نہیں ہے. ربی سیزن گزر گیا، سندھ کے جو کاشتکار تھے انہوں نے نہیں وہاں کر سکے کاشتکاری کیونکہ آبی ذخائر میں پانی نہیں آ رہا تھا. there was no water. اب خریف سیزن آ رہا ہے، ابھی بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک سندھ عدالت نے بھی اس پہ وہ دیا ہوا ہے، حکم امتناع دیا ہوا ہے، اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور جب تک کلیئرٹی ہو. اور پھر دیکھیے ارسا کی بھی عجیب بات ہے، کبھی کہتے ہیں شارٹیج ہے پورے سسٹم میں، 100 سالہ سسٹم، 100 سال کے بعد یہ اس طرح کی شارٹیج ہو رہی ہے، پہلے کبھی ہوئی نہیں پورے انڈس ریور سسٹم میں. میٹ آفس نے وارننگ دی کہ 3 صوبوں میں واٹر سٹریس چل رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اب براجز کی صورت میں آپ کو کیا اعداد و شمار دوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیے کہ جب آلریڈی آپ ماحولیات کی وجہ سے، دوسرے پریشرز کی وجہ سے آپ کا پانی بالکل غیر معمولی طور پر آپ کا ریور سسٹم، اور ریور سسٹم ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، سٹریس میں ہے، تو آپ کس بنیاد پر اس پہ اور کنال نکال رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی پنجاب کے کنال ہو رہے ہیں، سندھ کے کنال ہو رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہندوستان کہے کہ ہمارے کنال ہو رہے ہیں، آپ کے کنال ہیں، ہم تو کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ واٹر کو ویپنائز کر رہے ہیں. تو ایسا نہ، یہ دیکھیے وفاق کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو خوش اسلوبی سے، میچورٹی سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. منصفانہ تقسیم پانی کا ایک ریڈ ہاٹ بٹن ایشو ہے پاکستان میں. چاہے وہ کالے باغ کے نام کے بات کی جاتی تھی، اس وقت محترمہ شہید نے تو پورا ملک روک دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب کون یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہوگی لوئر ریپیرینز کے لیے؟ ہمارے تو پنجاب کے نمائندوں نے اس پر پریس کانفرنسز کی ہیں، اب وفاق کی پارٹی ہیں، یہ بات وفاقی سطح پر سے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. دیکھیں آپ نے بڑی اف آئی میں دیکھیں آپ نے تو بڑی کلیئرلی یہ ایکسپلین کیا, اور دیکھیں آپ کی جو بھی ایک شکایت تھی آپ نے کہا کہ اس میں زہر گھولا جا رہا ہے. اچھا, ہمارا جو کام ہے, جو ایشوز ریزالو نہیں ہوتے, ہم تو یہاں اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں کہ جی بات کریں کیا اس کا کیا سہل طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا. اور ابھی جو ہم نے آپ کو سنایا, جو سی ایم سندھ تھے وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے تو کافی, انہوں نے کہا جو اپوزیشن ہے وہ چاہ رہی ہے کہ حکومت گر جائے اور یہ ہو جائے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی ہم اپوزیشن ہیں, ہم نے تو کوئی کنال نہیں کھود دی ہے کہ ہمارے پر یہ شکایت ہو رہی ہے ہمارے والے سے. جو آپ بات کریے, اور میں اب آپ سے سوال کری ہوں, کیا یہ بات فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا یہ ڈائیلاگ شروع ہے؟ شوڈ وی اسٹے اوے فرام دس, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی اب ہم اس کو صلح صفائی سے ریزالو کریں گے. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو پھر پنجاب میں سے تو یہ کہا جا رہا ہے, ان کی منسٹرز کہہ رہی ہیں, میں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر صلح صفائی سے ریزالو نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہماری زندگی موت کا سوال ہے. اب تو آپ صوبے کو قحط سالی پرماننٹ مستقل قحط سالی میں تو نہیں بھیج سکتے. تو ظاہر ہے میں نے کہا بھی ہے کہ ریڈ لائن کوشش تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ایک مچور طریقے سے حل کر لیں, اور اس میں ہماری پہل کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری نہیں, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ان کو ہمارے خدشات نہ صرف وہ ٹی وی پہ سن رہے ہیں, وہ پرائیویٹ میٹنگز میں سن رہے ہیں, تو اب وہ ریزالو کریں, اس کو ٹائملی طریقے سے ریزالو کریں, کیونکہ پھر مسئلہ پھر اسپن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے نا. I'm not blaming you. I'm not saying کہ میڈیا نے کیا ہے, ذرائع ابلاغ نے اس میں یہ نہیں کیا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے پھر سندھ کے لوگ تو کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی ہم کس لیے بیٹھے ہیں اگر آپ ہماری بات اس میں سن نہیں رہے. اور پانی سے زیادہ اور کوئی میں سمجھتی ہوں اہم اور کلیدی وسیلہ نہیں ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. پانی کے بغیر آلریڈی اتنا سٹریس ہے شہروں میں. اور آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اس میٹنگ میں تھیں جہاں پرائم منسٹر کی اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو ہوئی, تو پھر اس کے بعد واٹ از اگلا قدم اس کو خوش اسلوبی سے ریزالو کرنے کا کیا طے پایا تھا وہاں؟ صاف بات ہوئی تھی کہ جی ہم اس کو سیٹل کریں گے آبویسلی. تو وی آر ویٹنگ, اور ہمارا تو 18 کو جلسہ بھی ہے حیدرآباد میں. وہاں بہت سے واٹر ایشوز ہو رہے ہیں آلریڈی, اب یہ شہروں تک بات پہنچ رہی ہے, لیکن دیہات میں تو قحط سالی ہے, وہاں کوئی کلٹیویشن نہیں ہوا ہے ربی سیزن میں, اور خریف میں اب آ رہا ہے. اور ابھی بھی آلریڈی بغیر کنالز بنائے نسیم پانی کی بہت قلت ہے. جی پانی کی شدید قلت ہوئی ہے بالکل, اور آگے جا کے اور بھی مسئلہ ہوگا. تو یہ ویسے جو پلان تھا, اگر آپ جانتی ہیں تو پلان کیا تھا کہ کنالز کب کھودنے تھے؟ مطلب is there a lot of time there, therefore the government has taken it easy, کیا معاملہ تھا؟ I don't know کہ I'm not privy, جو مجھے فلور آف ہاؤس یا انٹرنل میٹنگ میں بتایا جاتا ہے وہی میں کہہ سکتی ہوں کہ کنال کب کھودنا تھا, اس کو کیا کرنا تھا, آبپاشی کس طرح کرنی تھی. اور ایک اور بھی بات میں بتاتی چلوں کہ جو کہتے ہیں نا ستلج کا پانی, وہاں کے جو براجز ہیں پنجاب کے جو ادھر پہنچتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے, ہیڈ ورکس جو ہیں سلیمان کی, یا کیا نام ہے ان کا, I'm not quite sure. میں نے یہ دیکھا ہے, ضرور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ اس وقت مطلب جو آلودہ اتنے ہیں کہ کالا پانی ہوتا ہے آلموسٹ. ستلج میں جو آ رہا ہے وہ جو بچا کچھ آتا ہے وہ کالا ہوتا ہے جی آلودگی سے. اب اور دوسرے بارشیں بھی نہیں ہوئی, وہ تو بہت ہی زیادہ قلت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہندوستان میں اسی طرح راجستھان کے ڈیزرٹ میں انہوں نے کنال, اندرا گاندھی کنال بنایا تھا, پھر اس کا نام راجستھان کنال ہوا. وہ تو کالا پڑ گیا, اس میں اتنی سلٹ تھی, وہ ستلج والا ایشو, وہ کالا پڑ گیا, اور ان کو بہت اس کے ظاہر ہے زر مبادلہ ان کو مہیا کرنا پڑا, اور وہ فیل ہو گیا جی. اور ظاہر ہے اب یہاں تو یہ بات متنازع ہو گئی ہے کیونکہ چار ہی صوبے ہیں, ایک ہی ریور سسٹم ہے, ہمارے اتنے سارے ریورز بھی نہیں ہیں. انڈس تو لائف لائن ہے اس ملک کی. بے شک, اور مطلب یہ دیکھیں نا معاملہ تو سیریس اس لیے کیونکہ آپ کی
جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ بار بار کہہ رہی جی ہم پھر حکومت گرا کیا ہم ہٹ جائیں حکومت گرا دیں تو جی میں آپ سے اجازت لے کے میں ایک اور بات کہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح ریزالو ہوتا ہے. 2 طریقے ہیں جی. ارسا کی تو آپ ممبرشپ دیکھ لیں, وہ واٹر سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں کہ کمپلیشن کے یہ ہے, اس میں ممبر نہیں ہے سندھ کا جو اکارڈنگ ٹو دا فارمولا. پھر دوسرا سی سی آئی کی بات کر لیں, سی سی آئی 11 مہینے سے نہیں ہوئی ہے. یہ سارے ایشوز وہاں پہلے آتے ہیں, فرنٹ لائن ایشوز ہوتے ہیں. تو اب یہ معاملے اگر آپ اداروں کو نہیں استعمال کریں گے تو پھر میڈیا میں آ کے سب یہی ہوگا اور جلسوں میں ہوگا. بالکل ایسی بات ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا شیر رحمان صاحب. ناظرین یہ آپ نے سنا, یہ معاملہ پیچیدہ ہے, سیریس ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے اس پہ انگیج نہیں کیا جا رہا اور دوسری طرف سے سیاست کی صورتحال ہے, تو اس کو بھی سنبھالنا تو بڑا لازمی ہے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.